हर दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। भाई कल और परसों 2 दिन में वीडियो नहीं बना सका क्योंकि ग्रुप में काफ़ी से लड़कों के जो इंटरव्यू था उनकी तैयारी में बिजी रहा, लगा रहा। फिर कुछ घर के काम काज भी होते हैं क्योंकि मुझे छुट्टी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रुप में बहुत बिजी रहा मैं 2 दिन। लड़कियों के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होता हूँ क्योंकि कल उनके इंटरव्यू हैं। ये इसको दो क्या कहते हैं, 2 मई को। तो उसमें काफ़ी लोग परेशान थे जो बड़ी देर से आए ग्रुप में, तो काफ़ी उसमें बिजी रहा। मेरे ग्रुप में एडमिन्स भी रात तक देर तक जाग के उनकी तैयारी करवाते रहे। तो ये काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था। तो लड़के बार बार मुझे के चैनल पे कमेंट्स में भी कह रहे हैं, इधर ग्रुप में भी काफ़ी से लोगों ने जो है वो इसकी कहा है कि प्लीज़ आप बनाएं, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। भाई आज की जो है ये वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो इटली अपना सीजनल वर्क वीज़ा पे जाना चाहते हैं। इससे पहले भाई ऐसा है कि रोमानिया की बहुत सारी वीडियोस एक सीरीज में बना चुका हूँ। ठीक है, उसमें जो जुबानियाँ रोमानिया की ज़ुबान पे है, उनके वर्क परमिट पे है, उनके इंटरव्यूज़ पे है, और कैसे अप्लाई करना है, ए टू जी सब बता चुका हूँ। वहाँ कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, अच्छे बुरे हालात, तनख्वाह वगैरह, रिहाइश वगैरह सब बना चुका हूँ। ठीक है, वहाँ क्या मसाइल होते हैं। फिर भी कहीं कोई कभी कोई नई चीज़ इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं बनाऊँगा। लेकिन अब उससे उसके बाद थोड़ी सर्वे भी बनाई है क्योंकि अभी रोमानिया की जो वर्क परमिट कम आना शुरू हो गया, उसकी वजह पता है आपको क्यों कम आ रहे हैं? क्योंकि मुझे आप ये बताएं कि रोमानिया में वो कंपनीज जो हैं आपको वर्क परमिट भेजती हैं, 10 लड़के चाहिए, मुझे 20 चाहिए। उन्हें क्या उम्मीद होती है कि लड़के आएंगे और हमारा काम करें, हमारी कंपनी फैक्ट्री या जो भी कहीं भी काम है वो तरक्की करेगी, ऊपर जाएगी। लड़के जब वहाँ जाते हैं वो तकलीफ करते हैं, इनके लिए कागज़ बनने को आसान थोड़ी है। वो अपनी पूरी फैक्ट्री की या कंपनी की डिटेल देनी पड़ती है कि हमारी इतनी है, इस वर्थ कर दी कि हमें इतने बंदे चाहिए तो भेज दें प्लीज़। फिर उनकी फीसें देनी पड़ती हैं, वेट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है। उनके 1-2 बंदे अब तक के मालिक तक भी इस काम में बिजी होते हैं, तब जाके उनको कहीं वर्क परमिट निकलता है। वो बड़े खुश होते हैं कि हमारे लड़के आएंगे और हमारा काम करेंगे। लड़के हमारे जाते हैं वहाँ पे, कुछ तो एयरपोर्ट से ही भाग जाते हैं, कुछ कंपनी जाके हफ्ते 2 हफ्ते बाद भाग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि सारे की किराए पे पानी फिर गया। तो नई कंपनियों वाले अब देख के परेशान हो गए हैं कि भाई हम ये पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश खुसूस ये 3 जो मुल्क हैं, अब तो श्रीलंका नेपाल वाले भी माशाल्लाह तरक्की कर गए, वो भी कम नहीं है, भागे जा रहे हैं। तो इन मुल्कों से जो लोग मंगाते हैं ये तो रुकते यहाँ पे है नहीं। तो हमें किस चीज़ का फ़ायदा, हम इतनी तगो करें। इसलिए अब उन कंपनियों ने थोड़ा कम कर दिया है वर्क परमिट देना। अभी पाकिस्तान में रोमानिया से वर्क परमिट आ रहे हैं, बंद नहीं हुए, लेकिन कम हो गए, काफ़ी कम हो गए। और उसके बाद लड़के जो है इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल नहीं करते। मेरे पास ऐसे ऐसे लड़के आते हैं जिनसे अपना नाम नहीं बोला जाता है। जब मैं उनकी इंटरव्यू की तैयारी करवाता हूँ, नाम पूछते वो नहीं बोल सकते। तो अगर वो ऐसे बगैर तैयारी किए चले जाएंगे तो इंटरव्यू क्या खाक देंगे वो। फिर डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता है, मतलब कई बिल्कुल ही ऐसे हैं, ना ना समझ है, कुछ पता नहीं है। तो वो क्या इंटरव्यू देंगे, क्या वहाँ कागजात देंगे। तो उनके वीज़ा की फिर जो है वो इंटरव्यू हुआ या वीज़ा हुआ उसका क्या सिलसिला बनेगा, आपको पता ही है, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो सर्वे का बताया, सर्वे में अब ये है कि उसके हालात भी ऐसे चल रहे हैं कि भाई सर्वे में भी जो वर्क परमिट पहले ऐसे दिनों में निकलते थे, अब वो भी काफ़ी लेट हो गए क्योंकि उन पे इतना वर्कलोड है कि वो कवर नहीं कर पा रहे। मैं भी अभी जैसे रोमानिया को सुना है कि इन्होंने 8 घंटे से 12 घंटे ड्यूटी आवर्स कर दी हैं अम्बेसी वालों ने। हो सकता है वो भी अपनी ड्यूटी आवर्स बढ़ाएं या स्टाफ ज़्यादा करें या क्या करें, लेकिन अभी उनके भी काफ़ी स्लो हो गए हैं। ये वजह नहीं है कि वहाँ से लोग भाग रहे हैं, अभी वहाँ इतने लोग पहुँचे ही नहीं हैं, लेकिन जो पहुँचे बहरहाल वो अल्लाह के फजल से भाग ही गए हैं। ठीक है, ये खुशी की बात है क्योंकि हमारे लोगों का काम ही ये है, कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके वर्क परमिट निकल रहे हैं, स्लो निकल रहे हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उनकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। अगर यहाँ पे होती तो ये वही सिलसिला होता, दर दर लोगों ने लाइन लगा लेनी थी, एकदम रश पड़ जाना था, तूफान आ जाना था, बंद टूट जाने थे। सब लोगों ने वहाँ बुखार जैसे रोमानी में चढ़ा था, अब थोड़ा कम हो रहा है, वैसे उसका भी हो जाना था, लेकिन बहरहाल अभी थोड़ा बुखार कम है। तो सर्बिया में हमारे सिर्फ लोग नहीं जा रहे हैं, इंडिया से बहुत लोग जा रहे हैं, इसके बाद बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से, काफ़ी मुल्कों से, अफगानिस्तान से लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो है ये वो सारी वजूहत मैं काफ़ी बता चुका हूँ। और प्लीज़ जो लोग भागते भी, कल रात को मुझे वहाँ लड़कों ने वीडियोस भेजी हैं और पिक्चर्स आई हैं जो भाग रहे थे रोमानिया से इटली की तरफ, तो बस में वो पकड़े गए हैं अपने वो क्या कहते हैं जो गाड़ी में। तो उन्हें वहाँ से पुलिस ने पकड़ के पिक्चर्स भेजी हैं। और इसके साथ ही भाई कल मेरे ग्रुप में एक वीडियो आई है और बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ है, वो बुल्गारिया वाला, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता।
ویڈیو بھی میں نے تھوڑی سی دیکھی اور میرا دل جو ہے ایسا پریشان ہوا کہ بلیو کرو کل کا پورا دن اور آج کا ایسے دل پریشان ہے، کیا بتاؤں بھائی، آپ لوگ باز کیوں نہیں آتے یار؟ آپ لوگ اپنی تھوڑی سی مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک آپ کی دلچسپی یہ انٹرسٹ ہے کہ ہم نے یورپ جانا ہے، اس یورپ جانے کے چکر میں آپ لوگ تو دنیا سے جو چلا گیا وہ تو چلا گیا، لیکن پیچھے والدین کی زندگی عذاب بنا گیا۔ تو اس لیے بھائی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ چاہے کدھر سے بھی آتے ہو نا، آپ کا مدعا مقصد یہی ہوتا ہے، چاہے آپ لیبیا سے اٹلی ہو یا آپ ترکی سے گریس ہو یا جیسے بھی یہ سمندر وغیرہ کراس کر چھوٹی چھوٹی کشتیوں پہ، پہلے وہ کشتی والا کا جو واقعہ ہوا تھا وہ اتنا اس میں، ابھی پچھلے دن ایک اور واقعہ ہوا ہے لیکن اتفاق سے اس میں پاکستانی نہیں تھے، یہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کی بات ہے، لیکن اس میں پاکستانی نہیں تھے، لیکن بل کہیں بھی بندے ہیں جو میری زبان تو نہیں افریقہ والے سمجھ سکتے نا، یہ افریقہ والے تھے اس میں زیادہ تر۔ آپ لوگ پاکستانی، انڈین، نیپالی، بنگالی، سری لنکن بھی کچھ لوگ جو ہندی فلمیں دیکھتے ہیں میری زبان سمجھ لیتے ہیں، تو آپ لوگ جو میری زبان سمجھتے ہو، میرا آپ سے ریکویسٹ ہے، میری آپ سے میں ایک بس عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو شوق ہے کچھ ٹھیک طریقے سے جائیں، آپ اٹلی جائیں، یونان جائیں، پرتگال جائیں، فرانس جائیں، کہیں بھی جائیں جائیں، لیکن بائی ایئر آئیں یا دوسرے راستے سے جیسے بھی آپ آئیں، دوسرا راستہ کون سا ہے؟ ایک ملک کا ہے، ایک ملک سے دوسرے ہیں، لیکن بائی ایئر ہیں، یہ ڈنکی والے طریقے جو خطرناک قسم کے ہیں، خدا کے لیے یہ بند کرو یار۔ پیچھے والدین کی زندگی نہ وہ جینے میں ہوتے ہیں نہ مرنے میں ہوتے ہیں، اب کتنی مشکل سے انہوں نے آپ کو گرو کیا تو اتنا بڑا کیا ہوتا ہے، اور آپ ان کی زندگی عذاب کر کے چلے جاتے ہو، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ایسا تنگ مت کرو، اسی جو پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں رہ رہے ہو انہیں پیسوں میں گزارا کرو، اگر زیادہ پیسے نہیں افورڈ کر سکتے ہو، باہر نہیں جا سکتے ہو، کسی چھوٹے ملک چلے جاؤ، جیسے ہانگ کانگ چلے گئے، ملائیشیا چلے گئے، سنگاپور چلے گئے، دبئی، قطر، ابوظہبی، مسقط، سعودیہ وغیرہ ان ملکوں میں چلے گئے، وہاں تھوڑے پیسے اکٹھے کرو، پیسے اکٹھے کر کے جب افورڈ کر سکتے ہو تو وہاں سے یورپ چلے جاؤ۔ پہلی بار تھوڑے پیسوں پہ زیادہ رسک مت لو ڈنکی والا، اور راستے میں خدا نخواستہ کچھ مس ہیپ ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے تو پیچھے والدین، بہن بھائی وہ تو جیتے جب مر جاتے ہیں نا، کچھ ان کا خیال کر لو پلیز یار، خدا کے واسطے بھائی۔ تو میں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے بریک تو نہ سربیا میں لگانی ہے، نہ بلغاریہ میں لگانی ہے، نہ رومانیہ میں لگانی ہے، نہ البانیہ میں لگانی ہے، نہ ترکی میں لگانی ہے، بریکیں آپ لوگوں کی ہو چکی ہیں فیل۔ تو آپ لوگ جیسے پہاڑی پہ ٹرک ہوتے ہیں نا، اس کی بریک فیل ہوتی ہے اور رکتے نہیں ہیں، منہ زور گھوڑے کی طرح آپ لوگ بھی ایسے بھاگے جا رہے ہو بھاگے جا رہے ہو آگے۔ بھائی میری ایک بات سنو کہ آپ لوگ اگر اٹلی پہنچ جاتے ہو یا پرتگال پہنچ جاتے ہو تو وہاں کیا آپ کو کام نہیں کرنا پڑے گا؟ اگر رومانیہ میں سیلری آپ کو 600 یا 700 یورو ملتی ہے، اور ٹائم شپ لگا کے 800 یورو بن جاتی ہے، تو یہ نری آپ کی سیونگ ہے۔ اگر آپ لوگ شینجن کنٹریز میں آتے ہو نا، وہاں آپ کی سیلری 1200، 1300، 1400 کر دو، اس میں آپ کا ٹیکس جائے گا، آپ کا کرایہ کٹے گا مکان کا، آپ کے ٹرانسپورٹیشن کا کرایہ کٹیں گے، اور آپ کے اور اخراجات کھانے پینے کے کٹیں گے نا، تو مل بانٹ کے وہ سارا جو پیسہ ہے نا، اس میں زیادہ 100 150 یورو کا فرق آئے گا، زیادہ فرق نہیں آنا ہے۔ یہاں آپ کو سیلری کم لگتی ہے نا رومانیہ میں، یہ اس میں آپ کی رہائش فری ہے، اس میں آپ کا کھانا فری ہے، اس میں آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ فری ہے، تو یہ ساری کی سالم آپ کی بچت ہے۔ وہاں ان ملک میں سیلری آپ کو ڈبل نظر آتی ہے، ملتی ہے، لیکن جب آپ یہ اخراجات کرتے ہو تقریباً میکسیمم 100 سے زیادہ 150 پاؤنڈ کا خرچ آتا ہے، وہ بھی جو بہت کنجوسی کرتے ہیں، زیادہ فرق نہیں ہے، تھوڑے سے پیسوں کے لالچ میں 8-10 منی وہاں کیمپوں میں بھی رہتے ہو، بس زندگی بھی عذاب ہوتی ہے، پیچھے گھر والوں سے رابطے بھی کٹ جاتے ہیں، جیب میں کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، کچھ اپنی ذاتی خواہشات، کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے، کچھ اور کھاتا پیتا ہے، جیسے اور چیزیں ہیں وہ نہیں کر سکتا ہے، صرف کھانا ملتا ہے، آپ لوگ چائے بھی نہیں پی سکتے ہو، چائے کی اجازت بھی نہیں ہے، تو کتنی مشکل سے وہاں لائف گزارتے ہو، تو کیوں ایسے الٹے سیدھے کام کرتے ہو یار؟ کوئی ڈھنگ کا کام کرو، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہو، بارڈر کراس کرتے ہو، پیچھے جب تک کہیں پہنچتے نہیں ہو گھر والوں کی جان سولے پہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، کیوں ایسے کام کرتے ہو؟ اور اگر جانا ہی ہے تو میں بھی طریقہ بتاتا ہوں، سیدھا سیدھا وہاں جو روک جو کہیں بریکیں لگا لو پلیز، خدا کے لیے۔ تو سربی کی بنائی کہ چلو، لیکن وہاں سے بھی آپ لوگوں نے بھاگنے کا طریقہ بنایا تھا، اس میں یہ تھا کہ خرچہ بھی کم تھا، تھوڑا ٹائم بھی کم لگتا تھا، اور کانٹریکٹ 6 ماہ کا تھا، 6 ماہ بھی آپ لوگوں نے کہاں رکھنا ہے؟ آپ لوگوں نے تو کوشش ہوتی ہے کہ یار اسی رات کو کہیں آپ آگے بھاگ جائیں، لیکن 6 دن چلو رک جاتے تھے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ ابھی جو ہے ڈائریکٹ جو میں بتا رہا ہوں طریقہ، اس میں یہ ہے جو آج کا موضوع ہے اٹلی کا، یہ ہے سیزنل ورک پرمٹ، سیزنل ورک پرمٹ کہہ لو، سیزنل ورک ویزا کہہ لو، 2023، ٹھیک ہے؟
اب یہ سٹارٹ ہوا جی 27 مارچ سے سٹارٹ ہو کے 2 مہینے کا ٹائم تھا 27 مئی تک. ابھی یہ مئی آج فرسٹ ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، لیکن 27 مئی کو شاید اینڈ نہیں ہو، 30 مئی تک چلا جائے، یعنی کہ 1 جون سے امید نہیں ہے کہ آگے جائے. تو اس کا طریقہ کار جناب بڑا ایزی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پیسے کم ہیں، جو رومانیہ یا کسی اور کنٹری میں ایسے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں ڈائریکٹ، لیکن ان کی تھوڑی تعلیم ہے. میٹرک اگر وہ انگلش میڈیم ہے تو ٹھیک ہے، اور اچھی انگلش ہے، کیونکہ کئی انگلش میڈیم والے میٹرک بھی کیے ان کی انگلش بھی گریجویشن یا ماسٹرز کی ایکول ہوتی ہے، ایسے ان کا لیول ہائی ہوتا ہے. کئی ہمارے گریجویٹ ایسے ہیں جو گاؤں دیہات سے ہیں، ان کو انگلش پھر بھی نہیں آتی. رات میں میرے پاس ایک لڑکا تھا، وہ گریجویٹ تھا، بخدا اسے کچھ بھی انگلش نہیں آتی. کئی میٹرک والے لڑکے ہیں، ان کی انگلش ان سے اچھی تھی. تو میٹرک میرے منہ سے نکل گیا. ویسے میں کہنا چاہتا ہوں انٹرمیڈیٹ اور گریجویٹ جو لڑکے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن کسی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے وہ جاب نہیں کر سکے پاکستان میں، یا کچھ کام نہیں کر سکے اپنے کھیتوں میں یا فارمز پہ کام کرتے رہے ہیں، جن کو یعنی کہ کاشتکاری کا تجربہ ہے، فارمز کا، باغبانی کا، یا ایسے کام کا تجربہ ہے، ان کی انگلش اچھی ہے اور لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے وہ یوز ٹو ہیں، فیملی کا رہیں، جو لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، انگلش ان کی اچھی ہے. اور جو فارم کا تجربہ ہے، جن کے پاس کاشتکاری کا تجربہ ہے، کھیتی باڑی کا تجربہ ہے، وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ان کے کافی پیسے بچ جائیں گے. اس میں ٹوٹل آپ کا خرچہ آ جائے گا، 0 بھی ہو سکتا ہے، 3 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، اور 6 لاکھ تک میکسیمم. 6 سے 6.5 کر دو اپنے ہیں، کیونکہ یورو اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے، پاکستانی کرنسی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب کتنی کیا اپ ہو جائے ڈاؤن ہو جائے. تو پھر آپ کے اپنے بھی ہوتے ہیں، کوئی بندہ 300 کے پینٹ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے 3000 کے لے کے جانی ہے، یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو یہ آپ کے اخراجات ہیں جناب. سیزنل ورک پرمٹ کے لیے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سب سے پہلے آپ نے اب 3 4 چیزیں کرنی ہے، اس میں زیادہ مشکل نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک نووا ریزیومے پہ جا کے آپ نے وہاں رجسٹرڈ ہونا ہے، یا آپ لنکڈ ان پہ اپنی پروفائل بنا لیں. لیکن یہ جو پروفائل بنانی ہے یا آپ نے ادھر جانا ہے، اس میں آپ نے اٹالین سٹائل کی سی وی بنانی ہے، اور اٹالین سٹائل کا آپ نے جو کور لیٹر بنانا ہے. اٹالین سٹائل ہو یا یورو پاس ہو، یورو پاس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اٹالین سٹائل سے، لیکن ملتا جلتا ہے، ایکسیپٹیبل ہے. لیکن کیا کرنا ہے، وہ آپ نے بنا کے انگلش میں بنانی ہے. اس کا پیٹرن آپ گوگل پہ جائیں گے، گوگل پہ آپ سرچ کریں گے، اور یہ جو آپ کو جاب بھی بتائے گا نا، یہ سیزنل ورک ویزا ان اٹالیا 2023، یہ بھی آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے، آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی. اس پہ یہ گورنمنٹ کی ہے سائٹ، وہاں سے آپ کو ڈیٹیل ملے گی. وہاں پہ آپ جائیں گے، اس میں آپ جو ہے لنکڈ ان کی پروفائل یا یہ دوسری میں نے بتائی ہے نووا ریزیومے کی، اس میں جائیں گے، یہ آپ فل اپ کریں گے، ایک اپنی پروفائل بنائیں گے. ٹھیک ہے، اس پروفائل میں جو چیزیں وہ آپ سے پوچھتے جائیں گے، جو پتہ ہے انگلش پڑھا ہوا وہ دیکھتا جائے گا اس میں کیا کیا کرنا ہے، وہ کر لے گا. اور جو یہ کام کرے گا، کام کرنے کے بعد ایک اور اس میں کام کرنا ہے جو مین کام ہے. ان کو اتنی انگلش سے اتنا لگاؤ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے انگلش کر لی تو بڑی بات ہے. انگلش سیکھنے سمجھنے کے لیے، جب میں بول رہا ہوں جن کی انگلش بہتر ہے، ان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ کیونکہ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں جتنے بھی آپ کو پیٹرن ملیں گے وہ انگلش میں ہوتے ہیں، تو آپ اس کو وہاں سے پک کر لیں گے، اور اس میں آپ سی وی بنا سکتے ہیں. سی وی بنا کے گوگل پہ جائیں گے، وہاں ٹرانسلیشن کی سہولت موجود ہے. گوگل پہ جا کے آپ اس سی وی کو جو انگلش میں آپ نے بنائی ہے اٹالین سٹائل کی اور کور لیٹر بنایا ہے، اس کو آپ اٹالین زبان میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے، بہت سارے آپ کے دوست احباب ہوں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے. ادروائز آپ کسی لوکل کنسلٹنٹ کے پاس چلے جائیں، اس کو بولے اس کو اٹالین کی زبان میں کنورٹ کرنا، وہ کنورٹ کر دیں گے، تھوڑے بہت پیسے لیں گے. یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جناب آپ نے کیا، لنکڈ ان کا بتا دیا. پھر آپ نے جاب ریپیڈو اٹالیا پہ جا کے وہاں پہ آپ نے اپنے یہ جو اپلیکیشن ہے سبمٹ کر دیں. کم از کم آپ نے 70 80 100 کے قریب کہیں اپلائی کریں گے تو آپ کو کوئی رسپانس اچھا ملے گا. اس کے بعد کیا ہے جی، آپ یہ چیزیں ہوں گی. پھر آپ نے اپنے سی وی جو ہے یا جو بھی آپ کو وہاں سے رسپانس ملے گا امپلائر سے، وہ لے کے، اور یہ سارا کچھ آپ نے اٹالین ایمبیسی میں جا کے جمع کرنا ہے، یا اٹالین ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے. وہاں ایک آپ کو چیک ڈن کا ملے گا، اٹالین ایمبیسی میں چیک ڈن میں جا کے چیک کریں گے، آپ کو پوری ڈیٹیل دیں گے. ٹھیک ہے، کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہیں وہاں لگانے کے لیے، فل اپ کرنے کے لیے، اس پہ آپ جائیں. اور میں بار بار بتا رہا ہوں، جو پڑھے لکھے جو انگلش جانتے ہیں وہ وہاں پہ دیکھیں گے، چیک ڈن میں جا کے ساری ان کی ریکوائرمنٹس دیکھ کے اس حساب سے آپ اپنے ڈاکومنٹس لگائیں گے. ٹھیک ہے. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وی ایف ایس گلوبل کے تھرو آپ وہاں سینڈ کر سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ امبیسی پاکستان اسلام آباد میں ان کی امبیسی ہے، وہاں جا کے آپ ان کو خود سے دے سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہوں گی. اس میں صرف یہ اچھا بتا رہا ہوں کہ اس کی جو ویکینسیز نکلی ہیں کم از کم 88,000 پلس ہیں، کچھ اوپر ہیں.
لیکن یہ سارے کے سارے انڈیا پاکستان سے نہیں چاہیے، بلکہ اس میں سے 44,000 وہاں بھی کافی سارے جو ہے فارنرز لوگ ہیں جو باہر سے چاہیے، وہ سمجھ لو کہ ہاف رہ جاتے ہیں، 44,000 سم تھنگ وہ رہ جائیں گے۔ یہ بندے کہاں کہاں سے ہیں؟ یہ فلپین سے بھی ہیں اور بہت سارے ملکوں سے ہیں، لیکن ہمارے جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان میں پاکستان ہے، پھر آگے انڈیا ہے، پھر آگے بنگلہ دیش ہے، پھر سری لنکا ہے، یہ 4 ممالک ہیں۔ ان سے بندے ان کو چاہیے، یہ 4 ممالک کے بندے ہماری زبان بھی سمجھتے ہیں، اردو ہندی سمجھ لیتے ہیں، میری ویڈیو بھی ان کو فائدہ دے گی، یہ وہاں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں، ان کے لیے چانسز ہیں۔ صحیح، یہ اتنے بندے ان کو چاہیے اس سال میں، اور ابھی تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ آج 1 مئی ہے، یعنی کہ پورا مہینہ پڑا ہوا ہے، پورے مہینے میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ 1 جون کو آپ شاید جو ہے یہ پھر چھوڑنا پڑے گا، پھر اس سی میں آپ تبدیلی کر کے ابھی یہ زراعت کا کھیتی باڑی کا کام ہوگا، جو فارم وغیرہ پہ کام ہے سیزنل ویزا کا، اس میں آپ تبدیلی کر کے اسی میں جیسے اور کوئی ہوتا ہے کام پیکنگ کا یا ڈلیوری کا یا ویئر ہاؤس کے اندر یا کہیں ہیلپر کا یا بہت ساری جابز ہیں نا، پھر اس میں آپ چینج کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے جناب یہ سیزن کا ویزا ابھی ختم ہو جائے گا، یہ سیزن کا ویزا جو ہے یہ 20 دن سے لے کر آپ کو 9 ماہ تک کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن 9 ماہ کے بعد ان کی زمینیں ختم نہیں ہو جائیں گی، ان کا کام کاروبار یہ کھیتی باڑی ختم نہیں ہو جائے گی، نیکسٹ پھر سیزن آئے گا، بہت سارے سیزن آتے رہتے ہیں، ڈفرینٹ سیزن ہوتے ہیں۔ ابھی ان کا انگوروں کا کام چل رہا ہے بہت زیادہ، گریپس، لیکن ان کا سیب کا بھی ہوتا ہے، ان کی اور بھی فصلیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے مین ہے وہاں سب زیادہ دنیا میں وائن بنتی ہے، یہ اٹلی میں، میرے خیال میں یورپ میں بھی دوسری کنٹری میں، اور دوسری رومانیہ میں بھی یہ کام ہوتا ہے، لیکن وہاں تھوڑی سیلری کم بنسبت اٹالیا کے۔ تو اٹلی میں کیا ہے، ابھی انگوروں کا موسم پورے جوبن پہ چل رہا ہے، صحیح ہے؟ جیسے پاکستان میں کھیتی باڑی لوگ کرتے ہیں نا، تو وہاں پھر وہ سارے منگاتے ہیں کہ سب رشتہ دار دوست احباب اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں سے اکٹھے ہو کے گندم کی کٹائی کرتے ہیں۔ ایسے یہ جب انگور ان کے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دوست احباب حتیٰ کہ تھوڑے بہت جاننے والے ان کو بلا لیتے ہیں، لیکن یہاں فری نہیں ہوتے کہ ڈھول بجائے اور جلیبیاں لائیں اور سب لوگ خوش ہو گئے۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر ان کو پیمنٹ کرتے ہیں، لیکن شغل میلہ وہی ہوتا ہے، ان کے بچے بھی آئے ہوتے ہیں، ان کی فیملیز بھی ہوتی ہیں، یہ کوشش ہوتی ہے جلد سے جلد انگور اتاریں تاکہ وہ پک کے خراب نہیں ہو جائیں اور ضائع نہیں ہو جائیں، نقصان نہیں ہو، کیونکہ تھوڑے سے بھی پک جائیں گے تو بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے۔ پھر جو زیادہ پکے ہوئے انگور ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، ان کو آگے لینے والے بھی، یا انہوں نے خود اگر اپنی ان کی فیکٹری ہے جہاں سے وائن بناتے ہیں، تو اس میں پھر وہ ظاہر ہے وہ اچھی کوالٹی نہیں بنے گی نا، تو اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد بنائیں۔ یہ چیز ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ آپ یہ سارا کچھ کر لیا، اس کے بعد کیا ہے کہ آپ وہاں جا کے یہ اپنے بتایا تھے اس پہ اٹالین ریپیڈو پہ جا کے، جاب ریپیڈو پہ جا کے اٹالیا میں آپ نے وہاں سرچ کرنی ہے، جابس کمپنی سرچ کرنی ہے، ان کو ڈھونڈنا ہے، اور وہ آپ کو ان کو ڈیٹیل بتائیں گے، آپ کو اپنی سیریز وغیرہ دیں گے، وہ اگر آپ پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو آپ کو نیکسٹ رسپانس دیں گے، وہ آپ رسپانس ان کمپنی کی ڈیٹیل وغیرہ اٹھا کے اپنے ڈاکومنٹس لگا کے ایمبیسی کو سینڈ کر دیں یا ایمبیسی چلے جائیں، جیسے بھی وہ کریں۔ اس کے بعد ایک دوسرا طریقہ یہ ہے جو وہ تھوڑا لگ پہ ہے، ہزاروں میں سے ایک آدھ کو ویزا لگتا ہے، وہ کیا ہے، آپ گوگل میپ پہ جائیں، اٹلی کا نقشہ کھولیں، وہاں سے سٹیز دیکھیں جس میں آپ کو کوئی دوست یار کام کرے، رشتہ دار وغیرہ کام کرے، اس سٹی کا نقشہ لیا، اس میں آپ وائنری لکھیں، وائنری لکھا وہاں پہ مختلف جگہ ڈاٹس نظر آئیں گے، جس بھی ایک پہ کلک کریں، 2 پہ کریں، 10 پہ کریں، وہاں سے اس کمپنی کی ڈیٹیل آئے گی، اس کسان فارمر کا نام آئے گا، اس کو مالک جو ہے اس کے نام کی پوری ڈیٹیل ہوگی، وہاں اس سے بات چیت کریں، اس کو اپنی سی وی بولیں، اور کئی منت ترلے نہیں کریں کہ یار مجھے میں بڑا غریب ہوں، مجھے جاب دے دو جاب دے دو، ایسا نہیں کریں، ان کو بتائیں کہ میں بہت اچھا ورکر ہوں، بڑا آنےسٹ بڑا ہارڈ ورکر ہوں، مجھے آپ لیں اور مجھے لے کے آپ یاد کریں گے کہ واقعی کس نے میرے پاس کام کیا تھا، کہ آپ مجھے وہاں سے کبھی نہیں نکالیں گے، آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، ضرور آپ کو بلائیں گے وہ۔ آپ منت کرنے لگ گئے، جیسے ابھی رومانیہ ایمبیسی میں لوگ کہتے ہیں پلیز گیو می ویزا، پلیز گیو می ویزا، ایسے ویزا نہیں ملے گا، نہ ایسے آپ کو جاب دے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیزیں ہوں گی بھائی۔ ابھی یہ ہے کہ آپ نے جو پروفائل بنائی لنکڈ ان پہ کچھ، اور میں اپنی بہت ساری ویب سائٹ جو ہے یہ اس کی میں ڈسکرپشن لگا دوں گا، آج میں بہت تھک گیا ہوں، لیٹ نائٹ ہوگی، کل ڈال دوں گا، آپ دیکھتے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ اور کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد، ہاں اس کے بعد جو ہے یہ ایک میں پوری ابھی سیریز بناؤں گا اٹلی پہ، صرف یہ نہیں ہے کہ یہ سیزن ویزا کی، اس کے بعد اسٹڈی ویزا کی بناؤں گا، وزٹ ویزا کی بناؤں گا، پراپر جو ورک پرمٹ پہ لوگ آتے ہیں یا اور اسائلم کی ساری بنا کے ایک سیریز پہ ڈالوں گا، دیکھتے جائیں۔ ابھی رومانیہ کا تقریباً کام میں تھوڑا کم کر دوں گا، اور اٹالیا کی بات کیا ہے، پھر میں نے جانا پرتگال پہ، کیونکہ آپ لوگوں کی منزلیں یہ 2 ہی ہوتی ہیں، رومانیہ آتے ہو یا بلغاریہ آتے ہو، یا آپ لوگ آتے ہو برسربیا یا اینی ویئر کہیں آپ آتے ہو، یا ملدوا آتے ہو یا بیلاروس آتے ہو، آگے آپ کی دوڑ کیا ہوتی ہے ان 2 ملکوں میں۔ کون کون سے 2 ملک ہیں؟ اٹلی نمبر 2، یہ جو ہے دوسرا کون سا ہے بتایا بھی میں نے، پرتگال، آپ کی 2 منزلیں ہیں۔
کچھ لوگ اسپین بھی چلے جاتے ہیں، کچھ فرانس بھی چلے جاتے ہیں، لیکن مین یہ 2 ہی کنٹریز ہیں جہاں آپ لوگوں کی دوڑ کا اختتام ہوتا ہے، بڑی مشکل سے بریکیں لگتی ہیں جا کے۔ تو نیکسٹ اس کی بات بناؤں گا پرتگال کی، وہ بھی اے ٹو زی، مطلب مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہیں، چاہے اس میں وزٹ ویزا ہے، اسٹڈی ویزا ہے، امیگریشن ویزا ہے، یا کیا کہتے ہیں اسائلم کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے سب بتاؤں گا ون بائی ون کر کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں تنخواہ آپ کو اٹلی میں بہتر ملتی ہے، لیکن کچھ کمپنیز آپ کو رہائش دیتی ہیں، کچھ نہیں دیتی ہیں، اور کچھ کمپنیز ایسی ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کا سارا خرچہ بھی برداشت کریں، وہاں پاکستان سے لے کر اب تک کہ آپ کی ایمبیسی فیس بھی اور ٹکٹ شکٹ بھی دے، اور ہو سکتا ہے کوئی کمپنی بولے کہ میں آپ کو 1 ٹکا نہیں دینے والا، آپ جانو آپ کی کام جانو، آپ یہاں آ جاؤ گے پھر دیکھیں، ایسا بھی ہے۔ اور دوسری جو میں نے بتائی ہے بانڈری والی کہ آپ ڈھونڈیں ان لوگوں کو ریکویسٹ کریں، وہاں بھی سسٹم ایسے ہو سکتا ہے ہزاروں میں سے 2 کا لگے، ہزاروں میں سے 1 کا لگے، لیکن ہو سکتا ہے وہ سارا خرچہ آپ کو برداشت کرے، اور ہو سکتا ہے وہ یہ بولے بھائی آپ نے آنا ہے تو آؤ، نہیں آنا تو مت۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ اچھا، ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، صحیح ہے، اور یہ گوگل پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے اٹلی جاب ان اٹلی سیزنل ورک، اس پہ آ جائے گا۔ دوسرے میں نے اور بھی آپ کو ویب سائٹ بتائی ہیں، اور میں اپنی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، یہ ساری آپ نے کر کے اس پہ کرنا ہے۔ اور کور لیٹر اور بتایا میں نے، دوسرے جو ہے سی وی، وہ آپ نے گوگل سے اپنا ایک سی وی کیا کہتے ہیں اٹالین اسٹائل کا پیٹرن لے لینا ہے، اس میں بنا لینی ہے، اور گوگل پہ جا کے ہیلپ لینی ہے کہ اس سی وی کو اپنے پوری کی پوری سی وی چینج ہو جائے گی، اٹالین زبان میں کسی زبان میں کنورٹ کرنی، ٹرانسلیٹ کرنی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، جو میرے دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پلیز اتنی لمبی ویڈیو ہوتی ہے پوری ویڈیو دیکھا کریں، بعد میں وہی سوال پوچھتے جب میں ویڈیو بنا چکا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم۔